बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का मौजू एक तो बड़ी अहम खबर है कि ये मिनी बजट जो आज या कल पास होना था उसका क्या बनेगा, क्योंकि उसके बारे में 2-3 मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं कि ये खटाई में पड़ गया और क्यों खटाई में पड़ गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि परसों जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में फ़ौज पर एक डायरेक्ट हमला किया है, तो उसका मकसद क्या है? फ़ौज को मुश्तल करके शहीद होना या फ़ौज को दबाव में लाना? तो इसके अलावा 1-2 पॉइंट और भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ये मिनी बजट के हवाले से। मिनी बजट में बहुत भारी टैक्स हैं जिनकी तफसीलात आपके इल्म में आ चुकी हैं। तो प्रोग्राम ये था कि कल जो गुजर गया है या आज इसको कौमी असम्बली में पेश होना था और इसकी मंजूरी ली जानी थी, लेकिन फिर ये खबरें आई कि इसको मुलतवी कर दिया गया है और इसके साथ ही 3 अलग अलग किस्म की रिपोर्टें आई कि मुलतवी क्यों किया गया है। एक रिपोर्ट ये आई कि हुकूमत के अरकान असम्बली ने और कैबिनेट के वजीरों ने भी मशवरा दिया है कि इसको नाफज ना किया जाए, इसको मंजूर ना कराया जाए, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के अगले मरहले में हमें शिकस्त हो जाएगी और पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो पहले ही मुश्किल है, तो अवामी रद्द-ए-अमल ज़्यादा सख्त आएगा, इसलिए उसको पेंडिंग कर दिया गया। लेकिन इस दलील में 2-3 कमजोरियां हैं। मसलन ये है कि मिनी बजट से जो महंगाई का एक और तूफान आएगा और बहुत ज्यादा हुजम का वो होगा, बहुत ही खौफनाक किस्म की कीमतों में इजाफे की लहर आएगी, तो उसकी तो परवाह इमरान खान को हो नहीं सकती। एक तो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि महंगाई है। वो तो कहता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है और बार बार कहता है, जब भी मुंह खोलता है यही बात करता है। और दूसरी ये है कि अगर महंगाई से अवाम मरें या उनका जो भी हो, इमरान खान को इससे गर्ज नहीं। इससे गर्ज होती तो महंगाई का इतना तूफान लाता ही क्यों। ये 3 साल उसने झूठ बोलते हुए गुजारे कि कोरोना की वजह से महंगाई है। कोरोना की वजह से महंगाई दुनिया में कहीं भी 2.5 या 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ी। बहुत ज़्यादा किसी मुल्क में अगर बढ़ी है तो वो 3-4% हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो 19 और 20 और 21 की शरह से बढ़ी है। 21 जो सबसे कम आमदनी वाले तबकात हैं उनके लिए 21% से भी ज़्यादा रेशो है। और ये तो रेशो होती है। रेशो का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, बल्कि चीज़ों की कीमतों में जो मजमूई इजाफा है वो तो 2 से 3 गुना है और बाज़ चीज़ों के हवाले से 4 से 5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। तो इस झूठ बोलकर उसने गुजारे, लेकिन ये सोचना ही गलत फहमी होगा कि इमरान खान को अवाम की परेशानी का या अवाम की तकलीफों का कोई एहसास होगा। वो तो एक बहरहम और शफाक आदमी, और इसने साबित किया है कि जिस तरह इसने वजीरों के और ईवान वजीर आजम के और अपने खर्चे बढ़ाए हैं और वजीरों की मुशीरों की एक फौज रखी है जिनमें से हर एक पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई गर्ज हो ही नहीं सकती। चुनाचे ये दलील जो है ये मुझे इस लिहाज से वजनी नहीं लगती। दूसरी दलील खबर है वो ये है कि IMF ने जो मुतालबात रखे थे या जो शराइत रखी थी, उनमें से एक शर्त पूरी होने से रह गई, तो IMF ने इस मुसवदे की मंजूरी देने से इनकार किया है। हो सकता है ऐसा हुआ वो गलती से, यानी ये तो हो नहीं सकता कि IMF की शर्तें मानने से इमरान खान इनकार करे। IMF ने जो शर्त लागू की है इन्होंने किसी चूँ चुरा के बगैर उसको माना है। चुनाचे ये वजह भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो शर्त इसमें शामिल होने से रह गई है इस मिनी बजट के मसवदे में, तो वो शामिल की जा सकती है। इस खबर की बुनियाद पर मिनी बजट का मुलतवी होना भी थोड़ा समझना मुश्किल है, इसको मानना मुश्किल है। तीसरी वजह ये बताई गई है और जो बड़ी दिलचस्प भी है और बाज़ लोगों के लिए उम्मीद अफजा भी, अगरचे बाज़ हजरात इसको रद्द करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो ये है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं इस मरतबा वाक़यतन। और पिछली मरतबा भी नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन टेलीफोन आ गए थे, चुनाचे वो नंबर पूरे हो गए। इस मरतबा बताया जाता है कि भारी अक्सरियत जो है PTI के अरकान असम्बली की, बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत और इत्तेहादियों समेत, वो इस मिनी बजट की मुखालफ है सख्ती से। और उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो अपनी पार्टी को इंदिया दे चुके हैं कि हम वोटिंग में नहीं आएंगे, चाहे हमारी सीट हमें डी-सीट कर दिया जाए या हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, तो जो भी हो हम तो इसको वोट नहीं देंगे। चुनांचे इस खदशे में अगर हम इसके 2 हिस्से करें तो पहले हिस्से में तो वजन महसूस होता है, क्योंकि ये इतला कई ज़राए से आई है। और ज़राए क्या है, यानी खुद अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने सहाफ़ियों को भी बताया, अखबार नवीसों को और अपोजिशन के रहनुमाओं को, अपोजिशन के अपने साथी अरकान असम्बली को भी बता दिया है कि हम वोट देना नहीं चाहते। और ये खबर हर तरफ से आई है, तमाम अखबार नवीसों के पास मौजूद है कि इनके नंबर गड़बड़ हो गए हैं। लेकिन जैसा कि पिछली मरतबा हुआ, IMF तो मुश्तरका सरमाया है पाकिस्तान का, यानी एस्टेब्लिशमेंट का भी आका और मौला IMF है और इमरान खान के भी आका और मौला IMF है। चुनाचे ये कहा जाता है कि बेशक ये खबर सही है कि अरकान असम्बली की अक्सरियत वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आखिरी मरहले पर उनके टेलीफोन आ जाएंगे
اور ٹیلی فون آنے کے بعد ان کے پاس کسی کے پاس بھاگنے کا موقع نہیں رہے گا، کیونکہ ارکان اسمبلی ظاہر ڈرتے ہیں ان سے، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی بات نہ مانی گئی۔ لیکن اس وجہ میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون آنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ملتوی کیوں کیا؟ کیونکہ پھر تو اس کو ٹیبل کر دینا چاہیے تھا، انہیں پتا تھا کہ ٹیلی فون آ جائیں گے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر یہ ملتوی کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی تینوں دلیلیں جو ہیں، تینوں وجوہات جو ہیں وہ ان میں کمزوریاں ہیں اور تینوں کو ماننا مشکل ہے، تو پھر یہ ایک مسٹری بن گیا ہے کہ منی بجٹ ملتوی کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ہی توجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، شاید اس کو یہ اندیشہ ہوا ہو کہ اس مرتبہ ٹیلی فون شاید نہ آئیں، کیونکہ ناراضگی بڑھ گئی ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے پہلی مرتبہ کل یہ تسلیم کیا، بلکہ یہ انکشاف کیا، یہ دعویٰ کیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ عمران خان کے سر سے چھتری ہٹ چکی ہے۔ اس سے پہلے باقی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ چھتری ہٹ چکی ہے، لیکن مولانا نہیں مانتے تھے، اور اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ چھتری ہٹ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملہ واقعتاً گڑبڑ ہے اور منی بجٹ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا کسی ٹی وی چینل پر پروگرام میں یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ چھتری جزوی طور پر ہٹی ہے، جزوی طور پر موجود ہے۔ یعنی مولانا اور ان کے بیان میں تھوڑا سا تضاد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا کی اطلاع زیادہ درست ہو اور مسلم لیگ کے ان ایم این اے کی اطلاع جو ہے وہ تھوڑی چند دن پرانی ہو، یا انہوں نے احتیاطاً یہ کہہ دیا ہو، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی مرتبہ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، تو کئی ذرائع سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ای وی ایم کا جو بل ہے وہ پاس نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ پاس ہوا، اور اتحادیوں سمیت، یعنی ان اتحادیوں سمیت جنہوں نے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی صورت ای وی ایم کے قانون کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اس کے مخالف ہیں، ہمیں اس پر تحفظات ہیں، اور ایک دن کیا بلکہ چند گھنٹے پہلے تک ان کی طرف سے یہی خبر آ رہی تھی کہ حکومت نے جو تحفظات دور کرنے کی کوشش کی ہے، اتحادیوں نے، خاص طور پر ایک اتحادی جماعت نے اسے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ تحفظات دور ہونے تک وہ اس بل کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن پھر اچانک ٹیلی فون آئے اور پھر سارے جو تھے وہ سر جھکائے، قومی اسمبلی کے ایوان میں آ گئے، پارلیمنٹ کے مشترکہ ایوان میں آ گئے، اور ایک خلاف قانون طریقے سے اس قانون کی ساری شقیں منظور کر لی گئی، یعنی گنتی کرائے بغیر، دنیا کے کسی ملک میں گنتی کرائے بغیر کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، لیکن جہاں انہوں نے وائس ووٹ کے ذریعے، یعنی خود ہی اسپیکر نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ اکثریت ہے، اور اس طرح وہ قانون منظور ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے اس ایم این اے نے اس اندیشے کی بنیاد پر کہ ماضی کا ریپلے نہ ہو جائے، ماضی قریب کا پھر ریپلے نہ ہو جائے، تو اس لیے احتیاطاً اس نے یہ بات کہی کہ چھتری جزوی طور پر ہے، اور جزوی طور پر ہٹ گئی ہے، لیکن جزوی طور پر ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ چھتری مکمل طور پر ہٹ چکی ہے، خیال نہیں ہے بلکہ میرا یقین ہے، لیکن منی بجٹ کے بارے میں ان کی سوچ مشترکہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ دھاندلی والی مشین جو ہے، وہ عمران خان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا کنسرن تھا، کیونکہ وہ آئندہ انتخابات میں کوئی نہ کوئی لیور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کہ اسے کھینچ کر کسی کی میجارٹی کو کرٹیل کر دیا جائے، ریڈیوس کر دیا جائے، کٹ ٹو سائز کر دیا جائے۔ تو جس طرح وہ ان کا خصوصی انٹرسٹ کا سبجیکٹ تھا، معاملہ تھا، اسی طرح آئی ایم ایف کے احکام کی بجا آوری بھی عمران خان کی حکومت کے لیے جتنی اہم ہے، اتنی ہی اہم اور ضروری ان کے لیے بھی ہے۔ تو چنانچہ یہ خیال جو اس بنیاد پر اظہار کیا جا سکتا ہے کہ چھتری بے شک ہٹ چکی ہے، لیکن منی بجٹ جو ہے وہ منظور کرا لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہ چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو میری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ منی بجٹ جو ہے کسی اگلے مرحلے پر منظور کیا جائے، یعنی اسے منظور تو ہونا ہے، لیکن یہ کسی اگلے مرحلے پر، یعنی کسی نئے چہرے کے ساتھ، واللہ عالم۔ تو یہ ایک اس طرح کی بات جو ہے چل رہی ہے، اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے، اور چیمے گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ ناظرین، دوسرا جو پرسوں تقریر کی عمران خان نے، اس نے ایک بات کی جو حالیہ دنوں میں وہ پہلے بھی اشارہ کنایا میں کر چکا ہے، لیکن اس مرتبہ زیادہ کھلے الفاظ میں کی، اور کہا کہ پاکستان نے ماضی قریب میں امریکی ڈالروں کے لیے امریکہ کی جنگ لڑی۔ یہ ظاہر ہے فوج پر حملہ ہے، اس لیے کہ جنگ ڈالروں کے لیے لڑی یا قومی مفاد کے لیے لڑی ہے، جو بھی ہے اس پر بحث کیے بغیر یہ تو طے ہے کہ فوج کے ادارے کا فیصلہ تھا، یعنی فوج کے پورے محکمے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور اس جنگ کے بارے میں فوج کی قیادت جو بار بار تبدیل ہوتی رہی، پرویز مشرف، رحیل شریف، اس کے بعد پرویز مشرف کے بعد کیانی صاحب آئے، پھر رحیل شریف صاحب آئے، پھر اب باجوہ صاحب آئے، تو ہم سب نے ان کی زبان سے، تمام فوجی قیادت کی زبان سے ایک ہی بات سنی ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے،
اور ہم نے اس میں فتح حاصل کی ہے اور یہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے جنگ لڑنا ضروری تھا۔ لیکن عمران خان نے بطور وزیر اعظم یہ کہہ کر اس سارے بیانیے کی نفی کر دی ہے، تردید کر دی ہے، بلکہ اسے مسترد کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ تھی۔ عمران خان کے صاف الفاظ ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی جو ڈالروں کے لیے لڑی گئی اور اس میں خود کو جان بوجھ کر زخم لگائے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے اور اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس بیان دینے کی۔ پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ ماضی میں بھی اس جنگ کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ وہ آخر دم تک مشرف کے ساتھ تھا، جب تک ریفرینڈم کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں عمران خان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، اور عمران خان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اتنی تعداد میں سیٹیں دلوا دیں گے، عمران خان نے کہا تھا کہ 100 سیٹیں مجھے چاہیے اور مشرف نے کہا تھا کہ 15-20 لے لو، لیکن وہ 15-20 کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا اور اسے ایک سیٹ دے کر ٹرخا دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ مشرف کا بھی مخالف ہو گیا اور مشرف کی جنگ کا بھی مخالف ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے اس کے اپنے الفاظ یوٹیوب پر کلپ موجود ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو پاکستان نے جنرل مشرف نے فیصلہ کیا ہے، موجودہ حالات میں اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہیں تھا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو کلپ وہ یوٹیوب سے غائب نہیں کر سکتا، تو موجود ہے، جو چاہے وہ اس کو سن سکتا ہے اور بے شمار لوگوں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے اس کو۔ تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے کہ میں اس جنگ کا مخالف تھا۔ یہ جنگ کا مخالف تب ہوا جب مشرف نے اسے اس کی مطلوبہ تعداد میں گنتی میں سیٹیں دینے سے انکار کر دیا، بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایٹ اے ٹائم 2 افراد سے وعدے کیے گئے تھے، ایک طاہر القادری سے اور ایک عمران خان سے۔ چنانچہ دونوں پارٹیوں کے اس وقت کے بیانات آپ اخبارات میں دیکھ لیجئے، دونوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، لیکن جب الیکشن ہو گئے تو وزیر اعظم بن گیا کوئی اور۔ اچھا، یہ اس نے فوج پر حملہ کیوں کیا؟ ایک تو وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حالات میں اس کے لیے ایک نازک صورتحال ہے اور اس کو کشتی جاتی ہوئی یقینی طور پر نظر آ رہی ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ہو سکتا ہے اس نے فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ مجھ پر ذرا ہاتھ ہولا رکھو ورنہ میں پھر اور بھی کچھ باتیں کر دوں گا۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فوج کو مشتعل کر دے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، فوج اس کو قبول نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جنگ کے زمانے میں ایک مرتبہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن مرحوم نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ تو امریکہ کی جنگ ہے، تو اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر ان کو اچھوت بنا دیا گیا تھا اور ان کی اتنی مذمت کی گئی تھی حکومتی حواریوں کی طرف سے، امریکہ کے حواریوں کی طرف سے، جماعت اسلامی والوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور سید منور حسن پر کیچڑ اچھالنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو قرآن و حدیث کے حوالے اور صوفیاء کرام کے واقعات اپنے کالبوں میں لکھتے ہیں، اپنی تجزیوں میں، ٹی وی پروگراموں میں بیان کرتے ہیں اور خود کو بڑا دیندار قسم کا دانشور ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہر طرف سے سید منور حسن پر بہت بری طرح بچھاڑ ہوئی اور اس کے بعد طویل عرصے تک جماعت اسلامی کو یہ طعنہ سننا پڑا کہ وہ تو دہشت گردی کی حامی ہے۔ یعنی اس زمانے میں بہرحال ایک یہ پیٹرن تو چل گیا تھا نا کہ جو بھی امریکہ کی مخالفت کرے وہ دہشت گرد ہے۔ جس طرح بعد میں یہ پیٹرن چلا کہ جو بھی جمہوریت اور آئین کا مطالبہ کرے، ووٹ کے احترام کی بات کرے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے، تو اسے فوراً ہی ان حلقوں کی طرف سے غدار، را کا ایجنٹ، مودی کا یار، ملک دشمن، اس طرح کے القابات دینے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی جاتی۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ امریکی دہشت گردی کے اس جنگ کا تھا۔ جب یہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے تو ظاہر ہے اس کو اچھا محسوس تو نہیں کیا ہوگا، بہت غصے سے دیکھا گیا ہوگا اور اس کا بہت برا منایا گیا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان کی یہ خواہش ہو کہ مہنگائی اور بدحالی اور ملک کی تباہی کے بعد جو میری پوزیشن عوام میں بن چکی ہے، اگر میں یہ بیانیاں بنا سکوں کہ میں نے چونکہ اس جنگ کو ڈالروں کے لیے لڑی گئی جنگ قرار دیا تھا اس لیے مجھے ہٹا دیا گیا، تو بہرحال اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو یہ بھی اس کی خوش فہمی ہے۔ اور پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کا اگلا مرحلہ ہونا ہے اس میں عمران خان کے لیے ذلت کا سامان تیار ہے، چاہے وہ منی بجٹ پاس کرائے یا نہ کرائے۔ اور اس لیے کہ اب تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں وہ بھی دھاندلی کی وجہ سے سیٹیں ہیں۔ کل ایک دوبارہ جب گنتی ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک تحصیل لازم کی جو جیت تھی وہ جعلی تھی اور اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور وہاں بھی جے یو آئی کا امیدوار کامیاب ہو گیا، یعنی اب جے یو آئی کی سیٹیں ایک بڑھ گئی ہیں اور پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اور کئی حلقوں سے بھی دھاندلی کی خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر پرویز خٹک جس نے اپنے بیٹے کو جتوانے کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر علانیہ دھاندلی کی، لیکن اس دھاندلی کے خلاف جے یو آئی اور دوسرے لوگوں کے مظاہرے وہاں ہو رہے ہیں، انہوں نے سڑکیں بھی بند کی ہوئی ہیں
اور کہا ہے کہ دوبارہ گنتی کرائی جائے. اسی طرح اور بھی حلقے ہیں. یعنی اگر دھاندلی کو نکال دیا جائے تو پھر میرے خیال میں پی ٹی اے کے پاس بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں ایک جھنجھنے کے سوا کچھ بھی نہیں آیا. جو اس وقت کا جو منظرنامہ ہے اس میں دو اہم چیزیں چل رہی ہیں. ایک منی بجٹ والا مسئلہ ہے، وہ بڑا سنگین ہو سکتا ہے اگر لوگوں کی رپورٹیں درست ہے تو یہ ایک فیصلہ کن بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اور دوسرا اس نے یہ فوج پر فرنٹل حملہ کیا ہے تو اس کا بھی بھگتان اسے بھگتنا پڑ سکتا ہے، چاہے وہ کسی بالواسطہ طریقے سے اس کا رد عمل آئے یا لیش بیک آئے جو بھی ہو، تو اس کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا. تو جہاں تک یہ اس کی شہید بننے کی کوشش ہے کہ امریکہ کی مخالفت، تو میں یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے بلکہ یہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے ایک پیشگی حفاظتی انتظام کے طور پر اپنے حواریوں کے ذریعے ایک کمپین چلائی تھی کہ ایک ٹی وی انٹرویو میں جو ایک غیر صحافتی غیر سیاسی چینل ہے، فلمی چینل ہے HBO، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے. اس کے بعد اس نے اپنی پارٹی سے کہا کہ اس پر کمپین چلاؤ کہ چونکہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اس لیے امریکہ میرے خلاف ہو گیا. یہ اس کی سیاسی چال تھی اور سراسر جھوٹ پر مبنی تھی. عمران خان امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت اس کے 3 برسوں میں پھیلے ہوئے ہیں. امریکہ کا کون سا مطالبہ ہے جو عمران خان نے نہیں مانا؟ امریکہ نے کہا کشمیر بھارت کو دے دو، اس نے دیا کہ نہیں؟ امریکہ نے کہا کہ کشمیر کا نقشہ پاکستان کے جو نقشے ہیں سرکاری ان میں سے غائب کرو، اس نے وہ غائب کیے. امریکہ نے کہا IMF کے ذریعے جتنی شرطیں لگوائیں پاکستان کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو IMF کا مستقل غلام بنانے کے لیے، اس نے ساری شرطیں مانی. امریکہ نے کہا اسٹیٹ بینک ہمیں دے دو، اس لیے اسٹیٹ بینک بھی امریکہ کو دے دیا. یعنی اس نے 3 سال میں امریکی مطالبات اور امریکی مفادات پورے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اس نے سی پیک کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا مطالبہ کیا سنگاپور نے کیا تھا یا بھارت نے کیا تھا؟ ظاہر امریکہ نے کیا تھا. بھارت کا بھی اس میں مفاد ہے کہ سی پیک بند ہو، لیکن اس نے امریکہ کے کہنے پر سی پیک کو بند کیا اور پاکستان کی انڈسٹری کو مفلوج کیا. یہاں تک کہ اب درآمدات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جو ڈالر ہے اس کی قیمت میں کمی لانے کے لیے کوئی حکومت، نئی حکومت بھی اگر کوشش کرے گی تو کامیاب نہیں ہوگی. یعنی اس نے اتنا زیادہ پائیدار بنیادوں پر پاکستان کی معیشت کو زخمی کیا ہے کہ اب مرہم پٹی کا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے کوئی حکومت تیار نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک نگران حکومت تو بنانی ہی پڑے گی، چاہے اس کے لیے کسی کو بھی بٹھا دیا جائے تاکہ مزید تباہی نہ ہو. یعنی جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کو واپس کرنا اب ممکن نہیں ہے. صرف اچھائی کی امید صرف یہ ہے کہ مزید تباہی سے پاکستان بچ جائے. جتنی تباہی ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے. تو ناظرین انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.